ज़रा ये वीडियो देखिएगा। बचपन से हमें ये पढ़ाया जाता था कि इस्लाम का अपना एक इंतहाई मुख्तलिफ बल्कि मुनफरिद सियासी निज़ाम है। ज़ाहिरी बात है कि जो भी इंसान मुसलमान होने पर फख्र करता है वो संजीदगी से इस बात पर तवज्जो देगा और ये समझेगा कि अगर इस्लाम का अपना एक निज़ाम है तो इस निज़ाम का इतलाक उसके दीनी फ़राइज़ में शामिल है। मैं भी इस मामले को संजीदगी से ही देखता आया हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये बात समझूं कि ये सियासी निज़ाम क्या है। हर सियासी निज़ाम की अपनी अपनी खसूसियात होती हैं, उनका अपना अपना इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इदारों का एक पूरा ढांचा होता है। मगर इन सब सवालों में शायद जो सबसे ज्यादा अहम सवाल है वो यही है कि किसी भी सियासी निज़ाम में उस मुल्क या उस सल्तनत या उस रियासत की क़यादत कौन करेगा, उसकी खिलाफत या इमामत कौन संभालेगा। ये बुनियादी सवाल है कि उस शख्स को कैसे चुना जाएगा। ये थे जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, जो इस दफ़ा बता रहे थे कि उनके बचपन में उनको किसी ने बता दिया था कि इस्लाम का कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो नमाज की तरह है, रोज़े की तरह है, कि उसकी एक एक टर्म्स लिखे हुए हैं। रियलिटी ये है कि ये सिर्फ डॉक्टर तैमूर रहमान साहब की बात नहीं है, बल्कि परवेज़ हूद साहब हो गए, सैयद मुज़म्मिल साहब हो गए, और बहुत से एक लंबी चेन है देसी सेकुलर्स की, जो अपनी लाइल्मी की बुनियाद पे हमारे बच्चों को ये बावर कराना चाहते हैं कि इस्लाम का कोई सियासी निज़ाम नहीं है। इस ज़मन में दो चीज़ें वो बार बार रिपीट करते हैं। पहली ये कि चूँकि इस्लाम ने हुक्मरान के इंतखाब का कोई तरीका नहीं बताया है जो मखसूस तरीका है, देयरफॉर इस्लाम का जो इकनॉमिक सिस्टम है वो मौजूद ही नहीं है। और दूसरी बात ये कही जाती है कि इस्लाम में तो सिर्फ कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अखलाकी अक़दार हैं, यही कुछ है, ये निज़ाम तो नहीं होता। यही दो चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी हैं, और ये जो एंगल है इनका, ये लोगों को उनके जहन में ये लाना ज़रूरी है। जो इस वीडियो का मकसद है, इसमें इस्लाम का इक़्तिसादी सिस्टम क्या है, इस्लाम का सियासी सिस्टम क्या है, इस वीडियो में वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। उसके लिए हमारा सीखो भाई कैसर अहमद राजा एजुकेशनल चैनल है, जिस पर हम तफसील से ये बातें करेंगे। अभी उस पर एवोल्यूशन की एक सीरीज़ अपलोड हुई है। फ्यूचर में ये सारे जो इस्लामिक सिस्टम्स हैं ये भी होंगे। आज का जो वीडियो है इस चैनल पे, चूंकि इस चैनल पे ज़्यादा हम रिस्पॉन्स वीडियोस बनाते हैं, तो यहाँ का जो रिस्पॉन्स है आज का, ये फोकस्ड है इस चीज़ पे कि किस तरह से आर्गूमेंट को स्ट्रॉ मैन करते हैं हमारे देसी सेकुलर हजरात, और किस तरह से फिर अपनी कमिलमी को दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं। दो अहम बातें मैंने आपके साथ शेयर की, चलते हैं पहली की तरफ। पहली बात ये कि चूंकि इस्लाम में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं और कुछ अखलाकी अक़दार हैं, ये कोई मखसूस सियासी निज़ाम नहीं हो सकता। नाउ इस्लाम का सियासी निज़ाम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ये समझने के लिए आपको पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, यानी कि बज़ाते ख़ुद जो एक सियासी निज़ाम है वो क्या होता है, वो समझना ज़रूरी होगा, ताकि अगर गलतफहमी दूर हो जाए कि इस्लाम के अंदर जो उसूल हैं उसका मतलब ये है कि इस्लाम का कोई सियासी निज़ाम नहीं है। अगर हम dictionary.com पे जाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम की इस्तिलाह को सर्च करते हैं तो नतीजा ये आता है: A coordinated set of principles, laws, ideas and procedures relating to a particular form of government or the form of government itself। यानी एक ख़ास हुकूमत है लेकिन वो कुछ ख़ास उसूलों के तहत काम कर रही है, यानी कि जो सियासी निज़ाम है वो बुनियादी तौर पे कुछ उसूल हैं, और एक हुकूमत है मखसूस है जो उन उसूलों को एग्जीक्यूट कर रही है। यानी कि जो भी सियासी निज़ाम होगा वो कुछ उसूलों पे ही खड़ा होगा। दुनिया के किसी सियासी निज़ाम में A to Z कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। दिस इज़ व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, चलते हैं कुछ और हवालों की तरफ। जॉन रॉल्स, जो कि एक बहुत ही काबिल कदर प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, वो कहते हैं कि जस्टिस इज़ फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एज ट्रूथ इज़ ऑफ सिस्टम्स ऑफ थॉट। यानी यहाँ पे वो इंसाफ को, अदल को एक वर्च्यू के तौर पे, एक वैल्यू के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हुकूमतें हैं ऑब्वियसली जो इस बात की इम्प्लीकेशन है कि उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि बात फिर एक उसूल की तरफ चली जाती है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेविड ईस्टन कहते हैं कि द इंटरेक्शंस थ्रू विच वैल्यूज आर अथॉरिटेटिवली एलोकेटेड फॉर ए सोसाइटी। ये बात वो पॉलिटिकल सिस्टम की डेफिनेशन में कहते हैं, यानी कि अगेन अथॉरिटेटिवली अप्लाई करना किस चीज़ को, वो सर्टन वैल्यूज़ को, वर्च्यूज़ को, यानी कि बात फिर आ जाती है कुछ असूलों पे। लेकिन चूंकि इस्लाम के अंदर असूल पाए जाते हैं और उसके अंदर एक स्पेसिफिक तरीका इंतखाब नहीं है,
ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے ہمارے دیسی سیکولرز اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اسلام کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ اگر اسلام کا کوئی پولیٹیکل سسٹم اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں اصول ہیں، تو پھر دنیا میں کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کا ہر پولیٹیکل سسٹم اصولوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ جو حکومت ہوتی ہے وہ ریاست کی مینیجر ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر کچھ عرصے کے بعد مینجمنٹ چینج ہو جاتی ہے۔ اس کا کام ہے کہ وہ ان اصولوں کو ایگزیکیوٹ کرے۔ یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن ہمارے دیسی حضرات نہیں سمجھتے اس بات کو، یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سسٹم آپ کے پاس موجود ہے اصولوں کا، تو اس کو آپ سیاسی نظام نہیں کہہ سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو جمہوریت ہے یہ کن سیاسی اصولوں پہ کھڑی ہے؟ جو لبرل ڈیموکریسی ہے، یا جو کمیونزم ہے، یہ کن سیاسی اصولوں پہ کھڑا ہے؟ کیا اس کے اندر A to Z ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے؟ And the answer is no۔ یہ بہت اہم حصہ تھا ہمارے بچوں کو سمجھنے کے لیے کہ you need to understand this، کہ اسلام کا جو سسٹم ہے وہ اصولوں پہ کھڑا ہوا ہے just like any other system۔ لیکن وہ اصول کیا ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ Now یہ میں سمجھا سکتا ہوں بات دوسرے حصے میں، جو کہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی ایک مخصوص طرز حکومت نہیں ہے، یعنی کہ حکومت میں آنے کا طریقہ نہیں ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیٹس موو ٹو دیٹ۔ اس حصے میں ہم یہ ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ اگر کسی ایک سیاسی نظام میں کوئی ایک خاص طریقہ کار حکومت نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، تو کیا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سیاسی نظام ہی نہیں ہے؟ اور دی آنسر از نو۔ لیکن ہمارے دیسی حضرات اس لیے حقیقت سے بہت پیچھے ہیں کہ انہوں نے یہ پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ اسلام کا تو کوئی سسٹم ہے نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا سسٹم اتنا ہی کنسسٹنٹ ہے جتنا دنیا کا کوئی اور سسٹم ہے۔ مثال کے طور پہ لبرل ڈیموکریسی پائی جاتی ہے امریکہ میں، پائی جاتی ہے برطانیہ میں، پائی جاتی ہے فرانس میں، پائی جاتی ہے بہت سے اور ممالک۔ لیکن کیا یہاں پہ جو طریقہ حکمرانی ہے وہ ایک ہی ہے؟ اینڈ دی آنسر از نو۔ مثال کے طور پہ کہیں پریزیڈینشل سسٹم ہے، کہیں پہ پارلیمنٹری سسٹم ہے، تو کیا پارلیمنٹری اور پریزیڈینشل سسٹم کا جدا ہونا، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ لبرل ڈیموکریسی کوئی پولیٹیکل سسٹم سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس میں جو طریقہ انتخاب ہے وہ ڈفرینٹ ہے؟ کیونکہ یہ آرگومنٹ اس لیے ویلڈ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ کا ڈفرینٹ تھا۔ بھائی آپ کے تو ایک ہی وقت میں دو خلفاء کا ڈفرینٹ ہے، تو what should we derive from that؟ کہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے یہ کوئی پولیٹیکل سسٹم ہے ہی نہیں سرے سے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، وہ ووٹ کیسے ڈالتے ہیں، وہ کس کو ڈالتے ہیں؟ وہ براہ راست صدر کو ڈالتے ہیں یا اپنے لوکل ریپرزینٹیو کو ڈالتے ہیں؟ اور جو لوکل ریپرزینٹیو ہے وہ آگے جا کے ملک کے صدر کو منتخب کرتا ہے۔ یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے، اور یہ سب لبرل ڈیموکریسیز کے اندر ہو رہا ہے۔ دین another thing، فرسٹ پاسٹ the post، FPT، یہ ایک طریقہ کار ہے جس کا مقابلہ سمپل میجورٹی سے ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ فرسٹ پاسٹ the post سسٹم ہے۔ مثال کے طور پہ UK میں ہے، لیکن فرانس میں پریزیڈنٹس کے لیے نہیں ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو فرسٹ پاسٹ the post سسٹم ہے اس میں کہ جو پارٹی بھی یا کسی ایک حلقے میں جو آدمی بھی سب سے زیادہ ووٹ لے جاتا ہے وہ الیکشن جیت جائے گا، قطع نظر اس بات کے کہ اس نے 50% سے زیادہ لیے یا نہیں۔ تو مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک حلقے میں، ایک MNA یا MA LA، کچھ بھی آپ اسے کہیں، مختلف دنیا کے علاقوں میں مختلف نام ہیں اس ٹائٹل کے، کہ جو بھی آپ کا امیدوار ہے مثال کے طور پہ اس نے 45% ووٹ لے لیے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا امیدوار نہیں جس نے 45% سے زیادہ لیے، تو فرسٹ پاسٹ the post کے تحت یہ آدمی الیکشن جیت جائے گا، اس لیے کہ اس نے سب سے زیادہ پازیٹیو ووٹ لیے ہوئے ہیں۔ لیکن جو سمپل میجورٹی والے ہیں وہ اس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں آن دا بیسس کہ اگر اس آدمی نے 45% ووٹ لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 55% لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ 55% ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، بذات خود کتنے لوگوں نے ڈالا ہے وہ ایک اور بات ہے۔ تو اس بیس پہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ اب یہ بھی لبرل ڈیموکریسی کے اندر ہو رہا ہے، یہ بھی لبرل ڈیموکریسی کے اندر ہو رہا ہے۔ تو چونکہ ایک طے شدہ طریقہ کار نہیں ہے کہ الیکٹ کیسے کیا جائے گا لوگوں کو یا حکومتوں کو، یا لوگوں کو حکومتوں کے اندر کیسے الیکٹ کیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہم یہ لے لیں اب کہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ ہاؤ اباؤٹ سوشلزم؟ مثال کے طور پہ لینن تو ایک ظالم آدمی تھا، اس نے انتہائی صفاقی اور درندگی سے اس نے تو قبضے کر لیے، لیکن اس کے بعد جو سب سے زیادہ تگڑا امیدوار تھا خود ان لوگوں کے نزدیک وہ اسٹالن نہیں بلکہ ٹروٹسکی تھا، لیکن اسٹالن نے ٹروٹسکی کو دھوکے سے کسی دور علاقے میں بھیج دیا
جب لینن بہت زیادہ بیمار تھا اور اسی حالت میں اس کی ڈیتھ ہوئی اور ٹروٹسکی چونکہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، دیر فور وہ حکومت اس کو نہیں ملی، تو یہ تو دھوکے سے اس نے قبضہ کیے. تو خود جو ہسٹورینس ہیں مارکسزم کے وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کا کوئی طے شدہ طریقہ نہیں تھا بلکہ دھوکے سے ایک حکومت میں وہ آدمی آ گیا اسٹالن. تو اب اس کو ہم اس طرح سے طے کر لیں کہ کیونکہ یہ لینن والا طریقہ نہیں تھا اور وہ لکھا ہوا نہیں تھا، دیر فور جو مارکسزم ہے یہ بھی کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے. مسئلہ ہمارے دیسی حضرات کا یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی ایک چیز کو پکڑ کے اس کو ایکسٹراپلیٹ کر دیتے ہیں ہر چیز پہ. تو کوشچن یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا کیا ہے؟ کیا صرف حکمران کیسے بنیں گے یہ پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر اکانومی ہے، سوسائٹی کی ایتھیکل ویلیوز کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا، اس کے ساتھ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، دفاع ہے، فورن پالیسی ہے، باقی دنیا کے ساتھ کو ایگزسٹنس ہے، جو شہری ہے اس کا ریاست کا باہمی تعلق ہے، جو لا میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی نیچر ہے، پورے کا پورا سیکریٹریٹ ہے، کلچرل ویلیوز کی امپلیمنٹیشن ہے، مورل رانگز کو روکنا ہے. یہ سارے کا سارا پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. ان فنکشنز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک مینجمنٹ کی پارٹی ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے حکومت. اگر آپ کو یہ نہیں مل رہا کہ وہ حکومت کیسے سسٹم میں آئے گی تو ہمارا دیسی سیکولر کہتا ہے کہ یہ باقی چیزیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. کیسے نہیں کرتی ہیں؟ تو لیٹس ڈو اے کمپیریزن. لیٹ اس سے کہ ایک لبرل ڈیموکریسی میں ہمارے پاس جو نیچر آف لا میکنگ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق قانون بنا سکتے ہیں. ویدر یہ آئیڈیا اچھا ہے یا برا ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن بہرحال یہ اس آرڈر کا ایک حصہ ہے. اب حکومت میں کوئی کیسے آیا ہے؟ فرسٹ پاسٹ پوسٹ کے تحت آیا ہے، سمپل میجورٹی کے تحت آیا ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے، وہ پرائم منسٹر ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر. بات یہ ہے کہ اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر، اس پولیٹیکل آرڈر کے اندر وہ سمپل میجورٹی کے ذریعے قانون بنا سکتا ہے. اس کا مقابلہ آپ کریں اسلام کے ساتھ. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ خلیفہ کیسے آیا ہے، ایک ووٹ ایک آدمی یا قبائل کا مجموعی طور پہ ووٹ یا جیسے بھی ہے، کیونکہ اسلام نے طے یہ کیا ہے کہ زبردستی کی حکومت نہیں ہوگی. یہ مارکسزم نہیں ہے، یہ بات طے شدہ ہے. جہاں پہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، وہاں پہ یہ بتا دیا ہے کہ ایسے صاحبان امر جو کہ آپ میں سے ہیں، سو اول الامر منکم those who are among you، تمہارے اوپر نافذ نہیں ہوئے، زبردستی والے نہیں، بلکہ وہ جو تمہارے کنسنٹ سے ہیں. اب کنسنٹ کا طریقہ اوپن ہے، اصول طے ہو گیا ہے کہ آئیں گے وہ آپ کے کنسنٹ سے. جب وہ آ جاتے ہیں تو اب جو لا میکنگ جو ہم نے بتایا کہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس میں مین میڈ ہو سکتی ہے، ہمارے ہاں طے شدہ ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں کہ حدود کو آپ چھیڑ نہیں سکتے ہیں. تعزیر آپ کر سکتے ہیں لیکن حدود کی روشنی میں کر سکتے ہیں. وائے؟ اس لیے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے. لبرل ڈیموکریسی کا ایک پولیٹیکل آرڈر ہے، اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. مارکسزم والوں کی اپنی ہے. اینڈ یو کین فائنڈ اے لاٹ آف ڈفرینسز دیئر. تو مثال کے طور پہ جب سوشلسٹ سیکولرز نے، چونکہ وہ مین میڈ لاز بنا سکتے ہیں، تو انہوں نے ریلیجس افیلیشنز 1929 کے قوانین بنا کے ہزاروں کی تعداد میں ریلیجن کے لوگوں کو مروا دیا، اسلام کو بین کرا دیا. ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ جو کمالسٹ تھے ترکی میں، انہوں نے مین میڈ سیکولر قوانین بنا کے، چونکہ وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں، انہوں نے مذاہب پہ پابندی لگا دی، انہوں نے اذانوں پہ پابندی لگا دی. وہ کر سکتے تھے. دوسری طرف اسلامی سسٹم ہے، آپ کسی کے مذہب پہ پابندی نہیں لگا سکتے. آپ کسی نان مسلم کو جو بیسک منیمم انسانی ریکوائرمنٹ جسے شرف انسانی کہا جاتا ہے اس سے نیچے آپ اسے ٹریٹ نہیں کر سکتے. دیٹ سمپل. جو مرضی آپ کر لیں، حدود بن چکی ہیں، اللہ کا قانون بن چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. دوسری طرف آپ جو مرضی کرتے رہیں. اور نہ میں اس چیز پہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارا سسٹم اچھا ہے اور ان کا برا ہے، میں یہ کمپیریزن نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں ان کے اندر کیا ہوا کرتا ہے. میں نے صرف ایک ایگزامپل دی ہے کہ وہاں پہ مین میڈ لا ہو سکتا ہے، یہاں پہ مین میڈ لا ہو سکتا ہے تعزیر کی صورت میں، لیکن اس کے اوپر جو گائیڈنس ہے، جو پہرا ہے، وہ حدود کا ہے. دس از جسٹ ون ایگزامپل. اس کے بعد آگے بات ہے اکانومی ہے، مسلمانوں کی اپنی ہے، ایجوکیشن سسٹم مسلمانوں کا اپنا ہے، وہ مجموعی طور پہ پورے کا پورا ایک سسٹم ہے. بٹ دا پوائنٹ وی آر میکنگ ناؤ، اور اپنی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، کہ اگر آپ کو کسی ایک سسٹم میں یہ طے شدہ اصول نہیں ملتا، یہ لکھا ہوا نہیں ملتا کہ آپ کا حکمران، آپ کا صدر، آپ کا خلیفہ، آپ کا وزیر اعظم، آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ کیسے بنے گا،
تو یہ اس سسٹم کے یعنی کہ پولیٹیکل سسٹم کی نگیشن کی دلیل نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ صرف اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. پولیٹیکل سسٹم از مچ مور دین دیٹ. باقی کیا ہے اسلام کا سسٹم وہ ہم سیکھو پہ انشاءاللہ کنٹینٹ ایڈ کرتے رہیں گے. جو 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی ان کی سمری یہ ہے کہ ہم نے جو سیکولرز ہیں ان کے اپنے دلائل کو، ان کے اپنے جو نظریات ہیں ان کو ٹیسٹ کیا ہے ان کے اپنے دلائل پہ، اور وہ یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص طریقہ انتخاب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم ہی نہیں ہے، تو پھر دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا بھی یہ مسئلہ ہے. اور دوسرے یہ کہ پولیٹیکل سسٹم آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو صرف گائیڈنس ہے، بل حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے ہر پولیٹیکل سسٹم کے اندر گائیڈنس ہی ہوا کرتی ہے. ادارے بنائے جاتے ہیں انہی گائیڈنگ پرنسپلز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.